सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज की अहम तरीन खबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटा दिया गया है। इमरान खान की तमाम तर उम्मीदों का महवर रहने वाले और जो शख्स जिनके लिए उन्होंने बहादुर तरीन शख्स का अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अली अमीन गंडापुर, उनको खुद इमरान खान ने आज एक पैगाम के ज़रिए वज़ारत आला के ओहदे से हटा दिया है और उनकी जगह इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले PTI के निस्बतन नौजवान रहनुमा हैं सुहेल आफरीदी, उनको नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है, जो कि पहली बार खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर बने और अब वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो सूबे की तारीख़ के कम उम्र तरीन जो वज़रा आला हैं या पाकिस्तान भर के वज़रा आला में कम उम्र तरीन शख्सियात में आप शामिल होंगे, शरीक होंगे। और ये ऐसे वक्त में फ़ैसला किया गया है जब खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल एक बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नाज़रीन, पिछले कई महीने से वज़ीर आला गंडापुर और PTI की सूबाई क़यादत के दरमियान तलख़ी की और तकसीम की खबरें सामने आ रही थीं। 27 सितंबर को पेशावर में PTI ने एक जलसा किया, उसके मुतालिक भी PTI में एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें वज़ीर आला और उनकी टीम को एक तरह से चार्जशीट किया गया था। मगर ये मामला उस वक्त तल्ख़ हुआ जब वज़ीर आला गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की और उसमें उनकी बहन अलीमा खान के हवाले से शिकायत लगाई और वही पैगाम वो सोशल मीडिया पे भी उन्होंने जारी किया और एक बड़ा सख्त इल्ज़ाम था उसमें। उन्होंने कहा कि अलीमा खान एजेंसीज़ की आला कार हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला किया गया है और उनको ओहदे से हटा दिया गया है। आज जब सलमान अकरम राजा इस फैसले के हवाले से मीडिया को आगाह कर रहे थे तो उनसे मुतअद्दिद बार सवाल हुआ कि क्या अलीमा खान के हवाले से बयानबाजी ही ये वजह बनी। उन्होंने अलबत्ता इसको सिक्योरिटी सूरत हाल से जोड़ दिया और कहा कि PTI ये समझती है कि अगर दहशत गर्दी के मामले पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत तो आज सिक्योरिटी की ये सूरत हाल न होती। सलमान अकरम राजा और अगज़ई में होने वाले हालिया दहशत गर्दी के वाक़े का हवाला दे रहे थे जिसमें कई जो अफसरान हैं और 2 अफसरान और 11 फ़ौजी जवान शहीद हुए थे। आप सुनिए सलमान अकरम राजा ने किस अंदाज़ में इसको बयान किया और असल वजूहात क्या बताईं। क्या सिर्फ इतनी ही है कि वफाक की पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इख्तिलाफ करे या कुछ और है? क्या इमरान खान का ये नया इंतखाब सुहेल आफरीदी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे या नहीं? क्योंकि जैसा कि हमने मेंशन किया वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं और PTI की सूरत हाल भी हमें इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जो ख्वाहिश है वो अभी तक बंद गली में नज़र आती है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। आपसे बुनियादी वजह जानना चाहेंगे हम इस तब्दीली की, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार गंडापुर साहब के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, लेकिन अब अचानक से फैसला किया गया। अलीमा खान साहिबा के हवाले से जो बयानबाजी उन्होंने दी वो इसकी वजह बनी या उन उम्मीदों पर वो पूरा नहीं उतर सके जो इमरान खान साहब को उनसे थी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, ऑफिसर्स और जवान, बहुत उस पर अफसोस भी है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो भी हैं और दुखी दिल के साथ की बात हम सब कर रहे हैं, क्योंकि लाश जिसके घर जाती है तो दुख तो उसी को होता है। और इस अज़्म के साथ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अपने खून के आखिरी कतरे तक हम इसका दिफा करेंगे और ये जो खून बहा है ये रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला अली अमीन खान इमरान खान के पुराने साथियों में से हैं। पार्टी में मेरे ख़्याल में मेरे से सीनियर ही थे, बल्कि ज़ाहिर है पार्टी में तो हैं। तो चेंज क्यों हुआ? मैं तो तकरीबन 11 महीने होने को आए हैं मेरी तो अडियाला में खान साहब से मुलाकात में हैरान हूँ कि अभी तक की लोग अलाउ क्यों नहीं करे। हालांकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर भी था, लेकिन अडियाला की इंतज़ामिया मेरी तो मुलाकात नहीं होने देती। तो एग्जैक्टली तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वजह क्या बनी। आपने पूछा कि क्या अलीमा आपा के बारे में जो बात की थी या क्या चीज़, लेकिन मेरे ख्याल में जो अंदर से बात बारी है हम उसी पे इत्तेफाक करेंगे जो मोहतरम सलमान राजा साहब ने बात की है कि सिक्योरिटी सिचुएशंस की वजह से या कुछ आई थिंक इमरान खान साहब
صوبے کو ایک نئی لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں یا کوئی چینج چاہتے ہیں وے آف گورننس میں. علی خان کی قربانیاں بھی ہیں, میں ان کو بھی سراہتا ہوں. خاص کر 9 مئی سے پہلے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی, خان صاحب نے خود بھی سراہا تھا. لیکن جو سہیل ہیں نئے آدمی ہیں, ہمارے جو ISF ہماری ایک ذیلی تنظیم ہے اسٹوڈنٹ, وہاں سے انہوں نے ابتدا کی. تو عمران خان صاحب کی سیاست کے ان اینڈ آؤٹ نظریاتی جو عمران خان صاحب کی سوچ ہے سب کو نیریٹو بھی ہے. ہوپ فلی وہ صوبے میں جو خواہش ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے لوگ کی توقعات ہوں گی کہ وہ اپنا ایک رول ادا کریں. میری طرف سے اور میرے جیسے بہت سی جو ورکر ہیں ہم سب کی طرف سے ان کو انشاءاللہ سپورٹ ملے گی. عمران خان صاحب نے ماضی میں محترم محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا, ہم نے سپورٹ کیا. اس سے پہلے خٹک صاحب کو بنایا, ہم نے سپورٹ کیا. پھر CM گنڈاپور صاحب کو بنایا, ہم نے سپورٹ کیا. یہ بھی صرف عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے. اور وہ سپورٹ سہیل آفریدی کو بھی ملے گی کیونکہ سہیل آفریدی عمران خان صاحب کی نومینیشن. اب ان سے جو توقعات ہیں جو سلمان راجہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ کتنی پریکٹیکل ہے علی محمد خان صاحب؟ پہلے سے PTI کہتی آ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ بات چیت ہو, لیکن پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ افغان حکومت طے کر لے کہ انہوں نے کس کے ساتھ چلنا ہے, پاکستان کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ. ایسے وقت میں آپ وزیر اعلیٰ اس مقصد کے ساتھ لے کر آئیں کہ جس کا جواب وفاق پہلے دے چکا ہے کہ کسی دوسرے ملک سے بات کرنی ہے, یہ وزارت خارجہ کے انڈر آتا ہے, سو یہ صوبہ یہ طے نہیں کر سکتا, تو مزید مشکلات نہیں بنیں گی, ریاست اور وفاق کے آمنے سامنے نہیں آ جائے گی خیبر پختونخوا کی حکومت اور PTI؟ ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک وفاقی جماعت ہے اور ہم واحد جماعت رہ گئے ہیں جو سندھ, بلوچستان, پنجاب اور پختونخوا اور گلگت اور کشمیر ہر جگہ ہماری جماعت موجود ہے. ہم نے تو وفاق کی سیاست کرنی ہے, ہم نے تو ملک کو اکٹھا کرنے کی سیاست کرنی ہے. ہم تو توڑ کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. عمران خان صاحب تو واحد لیڈر رہ گئے ہیں. آخر لیڈر جو ملک کو اکٹھا کر سکتے تھے عمران خان صاحب سے پہلے بھٹو صاحبہ تھی. میاں صاحب کو اللہ نے ایک موقع دیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نارتھ پنجاب تک ہی محدود کر دیا, اور پھر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو میاں صاحب نے اقتدار کے لیے ضائع کر دیا ہے, تو اب تو ان کا وہ پولیٹیکل نیریٹو رہا ہی نہیں ہے. نہ پختونخوا کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, نہ پنجاب میں بھی وہ خود اپنی سیٹ ہارے ہیں لاہور سے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو سہیل نہیں, سہیل نوبت تو نہیں ہے, ینگ ضرور ہیں لیکن ابھی وہ انہوں نے CNW کی منسٹری ان کے پاس تھی اور وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کی ٹیم کے مین لوگوں میں سے تھے, عمران خان صاحب کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے. اور ان کی ٹریننگ سہیل آفریدی کی ٹریننگ مراد سعید نے کی ہے. مراد سعید کی ٹیم میں مینا خان آفریدی, سہیل آفریدی, لوگ جو PTI کے ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو مراد سعید اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, وہاں سے انہوں نے رائز کیا اور خان صاحب کے اعتماد حاصل کیا. تو مراد سعید صاحب کی ٹیم کے رکن رہے ہیں, ان کے نیچے انہوں نے کام کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی کی خدا نخواستہ ایسا کوئی کردار ادا کریں گے کہ صوبے کو وفاق سے لڑائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ سٹینڈ بھرپور لیں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے, عمران خان صاحب بڑے آپریشن کے حق میں نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں افغانستان سے بات کی جائے. یس مجھے پتہ ہے بطور فیڈرل اسٹیٹ منسٹر کے, مجھے بھی اس کا اندازہ, میں اس پورٹ فولیو پہ رہا, مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ فارن افیئرس فارن منسٹری کا ڈومین ہے. لیکن ایک صوبہ اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کو سہیل آفریدی جو اب CM بنیں گے انشاءاللہ ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. کیونکہ سہیل آفریدی کیا چاہیں گے؟ سہیل آفریدی یہ چاہیں گے کہ وہاں پشتونوں کا, پاکستانیوں کا خون نہ بہے. تو کیا شہباز شریف صاحب یہ چاہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا بطور وزیر اعظم وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پاکستانی کا خون بہے. تو یہاں ایک قدر مشترک ہوگی کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا خون نہ بہے اور امن قائم ہو. اس کے لیے ان کو سہیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو ایک افغانستان کے حوالے سے شکوے ہیں یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ بھی خبر سامنے آئی ایکسپریس ٹریبیون میں کہ ایران کی حکومت بھی اس حوالے سے افغان طالبان سے تحفظات رکھتی ہے کہ کراس بارڈر ان کے ہاں بھی جو دہشت گردی ہے اس میں افغانستان میں مقیم تھے وہ دہشت گرد, لیکن وہاں ان کی بھی سنوائی نہیں ہوئی. یہ معاملہ براڈر لیول کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے. یہ جو بات آج سلمان راجہ صاحب نے کہی ہے کہ یہ تاثر بن رہا تھا کہ وفاق کی پالیسی کے ساتھ ہمارے CM فاصلہ نہیں اختیار کر پا رہے. سو آپشن کیا ہوگا CM کے پاس؟ سیکیورٹی امور کے اوپر وہ وفاق کے ساتھ کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے, جو گنڈاپور صاحب سے بھی ایک بار شکایت تھی کہ ان کی تصاویر کیوں سامنے آئیں, تو پھر کیسے چلیں گے معاملات؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے عمران خان بھی 3.5 سال وزیر اعظم رہے اس ملک کے,
کیوں کوئی دہشت گردی کے حملے نہیں ہو رہے تھے, کیوں امن قائم ہو رہا تھا, کیوں افغانستان میں کے ساتھ تعلق بہتر ہو رہا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے پوری امت مسلمہ کو 2 بار افغان ایشو پہ اکٹھا کیا اور پرامن انخلا ہوا, ایک وقت کے سپر پاور کا پرامن انخلا ہوا. حالانکہ ماضی میں جہاں جہاں سے امریکنز نے وہ آؤٹ ہوئے ہیں, نکلے ہیں وہاں سے, انہوں نے انخلا کیا ہے, تو وہاں سول وار ہوئی ہے. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں, کیمبوڈیا کی مثال, ویتنام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, یا حالیہ تاریخ میں عراق کی مثال سامنے موجود ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا. لیکن یہ کریڈٹ ہے جناب عمران خان صاحب اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب کا مشترکہ, کہ ہم نے ہمارے دور میں ایک پرامن انخلا ہوا. ورنہ یہ انخلا جب رشیا کا ہوا تھا, یو ایس ایس آر, فارمر یو ایس ایس آر کا جب ہوا تھا, افغانستان میں ایک بڑی طویل سول وار ہوئی تھی. لیکن ہمارے دور میں پرامن انخلا ہوا, ایک امن والا وہ تھا. اگر ہماری پالیسیز کو میاں شہباز شریف صاحب پہلے 16 مہینے میں یا ابھی جو یہ بیٹھے ہیں یا بٹھائے گئے ہیں یہ لے کے چلتے, تو کوئی امر مانے نہیں تھا کہ ہمارے ان کے تعلق بہتر ہوتے, بلکہ ابھی بارڈر کھل چکے ہوتے, بہترین تجارت ہو رہی ہوتی. تو آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے, دیکھیں عمران خان صاحب کی جو افغان پالیسی ہے, میں آج بھی کہتا ہوں, آج بھی میاں صاحب جو ہیں شہباز صاحب اس کو لے کے چلیں, آپ کا 1 ہفتے کے اندر امن ہوگا. اور دوسرا, کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد جو آپ کو مار رہے ہیں, جو ہمارے 11 جوان شہید ہوئے ہیں, کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں, جواب نہ دیں. لیکن جہاں بات ہو سکتی ہے, کابل سے اسلام آباد اور کابل سے پشاور انگیج کیوں نہ کریں, امن کے لیے کیوں نہ بات کریں کہ ہمارے ملک میں بدامنی ہو رہی ہے, اگر آپ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس پہ آپ انگیج کریں. لیکن علی محمد خان صاحب پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت سے راؤنڈز ہوئے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کے. ایک کو تو چین نے بھی سہولت کاری کروائی, پاکستان کے خصوصی نمائندے مسلسل انگیج کر رہے ہیں روس اور چین اور افغان حکومت کے ساتھ, لیکن کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. اب آپ لوگ جو آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں, خواہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو, انٹیلیجنس بیس, یا فل فلیج جو کہ ابھی نہیں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا, سو اس سے پھر کیا, اس سے متعلق کیا پیغام دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کی بھرپور مخالفت کرے گا بطور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت؟ دیکھیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی کبھی ہم نے مخالفت نہیں کی. ہم نے لارج اسکیل آپریشن کی مخالفت کی ہے جہاں ماس ایکسوڈس ہوتا ہے, لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے. عمران خان صاحب نے اس وجہ سے مخالفت کی کہ بھئی آپ بے شمار لوگ جب ہم نقل مکانی کرتے ہیں اس وجہ سے جو ایک نفرت پیدا ہوتی ہے, جو ایک سوشل فیبرک ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ اس سے کبھی بھی وہاں امن نہیں آتا. آپ کو بالکل انٹیلیجنس بیسڈ, جہاں اگر کوئی دہشت گرد ہیں, کون کہتا ہے کہ آپ وہاں ان کے ساتھ معاملہ نہ کریں, جو بھی ضروری ہے وہ آپ کریں, لیکن کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں. دوسرا, آپ نے کہا کہ دیکھیں ان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی موجودہ حکومت کی. دیکھیں اس میں وجہ کیا ہے, وجہ اس میں یہ ہے کہ ان کا آپ کو پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے آپ کے پیچھے قوم نہیں کھڑی. دوسرا, جو ایڈجیسنٹ صوبہ ہے افغانستان کے ساتھ سب سے امیجیٹ وہ پشتونخوا ہے. پشتونخوا کی حکومت اور اس کے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو آپ نے انگیج ہی نہیں کیا, جن کے ساتھ انہوں نے ماضی میں انگیج کیا تھا. آپ امن لانا چاہتے ہیں پختونخوا میں, اور آپ بیچ میں علی امین جو سی ایم تھے, ابھی سہیل آئے گا, چھوٹا ہمارا جونیئر ہے, سہیل افریدی کو, صوبے کو آپ انگیج نہ کریں, یا عمران خان صاحب فارمر پی ایم سے آپ انگیج نہ کریں, اور آپ کہیں کہ امن آ جائے. کیسے امن آئے گا؟ آپ امیجیٹ سٹیک ہولڈر کو آپ انگیج کیجئے, ایک اس پہ بیٹھیے. دیکھیں ہمارے سٹیکس ایک ہیں, فیڈرل کے اور صوبے کے سٹیک ایک ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. آج یہ جو 11 شہادتیں گئی ہیں, یہ جو 11 جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے اورکزئی میں, یہ کوئی پشتون پنجابی نہیں شہید ہوا, یہ پاکستانی شہید ہوا ہے. اور یہ لاشیں جب گھروں میں گئی ہیں, وہاں ہر ماں ایک ہی آواز میں روئے گی, ہر ماں ایک ہی طرح سے روتی ہے, مائیں سب کی سانجی ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, لیکن امن کے لیے آپ کو پھر ہمیں انگیج کروانا پڑے گا, کیونکہ صوبہ ہمارا ہے وہاں, اور وہاں ہماری حکومت ہے, اور امیجیٹ صوبے سے, امیجیٹ لوگوں سے آپ سٹیک ہولڈر سے جب تک بات نہیں کریں گے, انگیج نہیں کریں گے, How can you bring peace? چلیں اب علی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو طالبان کی حکومت بھی سمجھتی ہے کہ یہ قوم کا اعتماد نہیں رکھتے, قوم کی ترجمانی نہیں, تو پھر سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ افغان حکومت خود کتنی قوم کی ترجمانی اس وقت کر رہی ہے؟ وہ تو جمہوری روایات اور ووٹ اور ان تمام چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب جو خیبر پختونخوا میں دھڑے بندی ہے, اس کو افریدی صاحب کیسے ٹیکل کریں گے؟ یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے علی محمد خان صاحب؟ ملک کا معاملہ ہے. ایک منٹ دیکھیں, ایک بات میری یاد رکھیے گا, آپ میری بہن ہیں, آپ اینکر ہیں. میں کبھی پشتون کی سیاست نہیں کی, میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. میں نسلی سیاست نہیں کرتا نہ زبان کی. لیکن ایک بات میں بتا دوں, شاعر مشرق نے یہ کہا تھا, اگر کوئی اقبال کو پاکستان کا ایک ویژنری سمجھتا ہے تو اقبال نے پریڈکشن کی تھی کہ پورا ساؤتھ ایشیا مٹی کا ایک بدن ہے,
اور افغانستان کابل اس کے دل کی طرح ہے. افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر انٹرفیئرنس کریں یا ہم کہیں کہ جناب ہمارا کیا حق ہے کہ ہم کہیں ان کے ترجمان ہیں یا نہیں؟ وہ جنگ لڑ کے بیٹھے ہوئے. They are heroes for their nation. آپ نے آزادی کی جنگ لے کے بیٹھے پاکستان کی حکومت کے اوپر وہ یہ اعتراض کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ عوام کے ترجمان ہیں؟ کیا وجہ تھی کہ کابل میں اور پشاور میں اور کابل میں اور اسلام آباد میں اس وقت امن تھا؟ کابل آپ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا؟ چلیں علی صاحب ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی اپنی قوم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. علی صاحب کابل نے کیا ٹرسٹ کرنا ہے؟ وہ پاکستان کے نظام کو ہی نہیں مانتے اور کچھ عرصہ پہلے بھی ان کے ایک وزیر کا یہ بیان آ چکا ہے جس میں وہ بڑی سخت باتیں کر چکے ہیں. ہمارا اس سے کیا کام ہے؟ ان کا اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم نے اپنا ملک چلانا ہے. لیکن میری بات یاد رکھیے گا، اگر ہم نیبر کے معاملات میں عمل دخل کریں گے، وہاں سے آپ کے لیے پھر پھول نہیں آئیں گے. آپ ان کو جینے دیں اور ان کے ساتھ تعلق برادرانہ رکھیں. وہ آپ کی کوئی ایکسٹینڈڈ صوبہ تو نہیں ہے. وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا ماضی میں کہ ایک ایکسٹینسو جا کے وہاں پہ آپ نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے، وہ ایک آزاد ملک ہے، ان کو اپنا کرنے دیں جو کرنا ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. ہم نے ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھنا ہے جو ہم نے ایران کے ساتھ رکھنا ہے، جو ہم نے چائنا کے ساتھ رکھنا ہے. اور ظاہر ہے ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہاں تو جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. وہ تو آئے دیکھتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آئیں. یہ تو ہم آئندہ پچھلی بار 6 گرائے تھے، اس بار سب گرائیں گے. علی صاحب اس پہ ہم موقف حکومت کا ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی طالبان سے مذاکرات، خواہ وہ ٹی ٹی پی سے ہو یا افغان حکومت، اس پالیسی کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور بڑا سخت گیر موقف رکھتے ہیں. اب ہم خیبر پختونخوا میں تقسیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور ایک اور رجحان جو علی محمد خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو وہ اٹیک نہیں کرتا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا، لیکن زیادہ تر جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے اعتماد نہیں کرتے ہیں. گنڈا پور صاحب کو بھی اسی صورتحال کا سامنا تھا. کے پی میں پارٹی کے اندر بہت تقسیم ہے. سہیل آفریدی صاحب مینج کر پائیں گے ان حالات کے اندر؟ تقسیم کو ختم کر پائیں گے؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا ہے، نہیں چھوٹے بھائی کی طرح ہے. وی ول سپورٹ ہم. عمران خان صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں. ہم نے کیوں گنڈا پور کو سپورٹ کیا؟ ہمارے کوئی چچا کا بیٹا تھا. ایک ذاتی رسپیکٹ کا تو ہمارا اس کے ساتھ رشتہ سی ایم سے پہلے بھی تھا، وہ اب بھی رہے گا. عزت کا ایک رشتہ تعلق تو اس کے ساتھ بھائی بندی کا رہے گا. لیکن ایز اے سی ایم ہم سب نے سپورٹ کیا کیونکہ خان صاحب نے اس کو سی ایم نامینیٹ کیا. اب خان صاحب نے سہیل کو کیا ہے، ہم سہیل کو سپورٹ کریں گے. ویل انشور کہ یہ نوجوان ہے، اس کو جو ایشوز آئیں ہم وہ ایشوز کو ہم خود سارٹ آؤٹ کریں. اگر کوئی لوگوں میں تو ہمیشہ بیرسٹر گوہر صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کا تعلق بھی اس صوبے سے ہے، کہ آپ اس میں لیڈ لیجئے. جہاں کسی لیڈرشپ میں مسئلہ ہے، اگر کوئی میری مانتا ہے میرے سے کام لیں، اگر کوئی اسد قیصر صاحب کی مانتا ہے ان سے کام لیں، کوئی شاہ فرمان صاحب کو سنتا ہے ان سے، جس سے کوئی کام لینا چاہیں آپ لیں. کسی میں کوئی کنفیوژن دیکھیں، عمران خان پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، عمران خان پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. سب عمران خان پہ ایک ہیں، تحریک انصاف پہ ایک ہیں. باقی بڑی جماعتوں میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن، کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے. بڑی جماعت کی مثال ایک شہر کی طرح ہوتی ہے. شہر میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، چھوٹی جماعتیں پیچھے قوم ہی نکھڑی، قبرستان میں کسی کی کیا آواز آتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ جو نورا کشتی شروع کی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، کیا اس طرح سے ان کو مقبولیت ملے گی؟ اور ایک دوسرے صاحب نے جو ہے وہ تیسمار خان بنے، دوسرے دن وہ بیٹھ گئے معذرت کرنے. تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں جب آپ کو معذرت کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے آج صبح میں نے یہ بات کی ہے کہ ہر خان عمران خان نہیں ہوتا. لیکن ہمیں علی صاحب ایسی مثالیں بھی بہت کم ملتی ہیں جہاں پارٹی کے بانی کی بہن کے اوپر ہی سٹنگ سی ایم الزام لگا دے، اور وہ بھی اتنا سخت الزام کہ وہ ایجنسیز کی اعلیٰ کار ہیں. اس پہ خان صاحب نے خود نوٹس لیا ہے. میرا تو یہ ریکارڈ ہے کہ ایز اے پرنسپل جب سے خان صاحب جیل میں ہیں اور آپا ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، ہر طرح کے سوال پہ میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں آپا پہ یا ان کی سسٹرز فیملی پہ کامنٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی اسپریشن نہیں ہے، وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اور میں ان کو آنر کرتا ہوں کہ میں نے تو قومی اسمبلی میں ایک دفعہ ایک اسپیچ میں یہ بات کی تھی کہ اس ملک کی تاریخ کب بدلے گی کہ جناح سے لے کے فاطمہ جناح تک، اور بھٹو سے لے کے بے نظیر تک، اور عمران خان سے لے کے علیمہ آپا تک ایک ہی کہانی ہے کہ بھائی اندر ہے بہن باہر بیٹھی ہے، یا باپ اندر ہے بھٹو صاحب بے نظیر صاحبہ باہر بیٹھی ہیں، یا جناح صاحب جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح زندگی و موت کی کشمکش میں بہن کو پنکھا جلنی ہے اور آپ کا ایمبولینس خراب پڑا ہے. تو یہ کہانی کب ختم ہوگی؟ یہ بہنیں اور مائیں کب بھی تک یہ جیلوں کے باہر آتی رہیں گی؟ میری 85-year-old مدر جب اڈیالہ آئیں، یقین کیجئے جس دن میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو نہلا کے دفنایا ہے. اس کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہے جتنا اپنی بوڑھی ماں کا جیل اڈیالہ آنے کا تھا، کہ ان کی عمر نہیں ہے میرے پیچھے جیل آنے کی. تو یہ کب تک مائیں بہنیں ہم جیلوں میں بلاتے رہیں گے؟ خدا کو خوف کریں، یہ ملک کو چلنے دیں، یہ اس کو آئین پہ چلنے دیں.
تو بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فیملیز کو، ان لوگوں کو، خواتین کو ان چیزوں سے باہر رکھنا چاہیے. جو بشرا بی بی ہیں یہ کس چکر میں اندر ہیں. یعنی دیکھیں کل مجھے اس پہ آدھا منٹ دیجیے گا، اس سے بھی کم. کل جو کیس توشاخانہ 2 کا تھا ہائی کورٹ میں، میں ادھر ہی تھا. ہمارے وکیل سلمان صفدر صاحب نے اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا اس پہ بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی مس اپروپریشن کا الزام ہے، غلط الزام ہے، لیکن وہ ہے اپنا پی ایم عمران خان صاحب پہ. ان کی وائف تو پی ایم نہیں تھی نا. ان کی وائف پہ آپ کس طرح کسی چیز کا، ان کو بھی آپ نے اندر جو ہے ڈالا ہوا ہے، سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کو آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے پردہ دار خاتون کو. تو آپ کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی. علی صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ اب پھر آپ لوگ جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے، سی ایم گنڈا پور صاحب کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا تھا کہ وہ ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. نئے جو نامزد کیے گئے ہیں سی ایم سہیل آفریدی، یہ بڑا سخت گیر موقف رکھتے ہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ شخصیات کا نام لے کے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو یعنی آپ نے وہ آئیڈیا گیو اپ کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب بات چیت ہو، اب اس انداز میں چلا جائے گا، مزاحمتی انداز میں؟ دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ فوج مخالف ہے. سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی مخالفت میں بھی کرتا ہوں. میرے سے زیادہ سخت شاید بہت کم لوگوں نے کی ہوگی. قومی اسمبلی کے فلور پہ کی ہے. بلکہ 2015 میں جب 1 پیج کی باتیں ہوتی تھی، میں نے اس زمانے میں جنرل راحیل صاحب کے زمانے میں یہ بات کی تھی. لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک فوج کے بغیر نہیں چل سکتا. عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میرا ہے. تو سہیل کوئی پاگل نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اپنی فوج کے خلاف ہے. وہ صرف سویلین سپریمیسی کی بات کرتا ہے وہ نوجوان، یا وہ آئین کی حکمرانی کی بات تو آپ نہیں کرتے. ہم سب نہیں کہتے کہ سول ملٹری بیلنس نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو ہماری ملٹری کی، ہمارے اداروں کی بھی عزت ہے کہ جتنا وہ حکومتی اور سیاسی معاملات سے دور ہوتے جائیں گے، عوام کی ان سے ایک لازوال محبت ہے، وہ واپس اسی طرح شیر و شکر ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ must call a spade a spade. You must talk to عمران خان. This is your requirement. یہ آپ کی بھی ضرورت ہے. اس ملک کے عوام اور اداروں کو اس طرح ہونا ہے، اور اس طرح ہونے کے لیے ملک کے بڑے لیڈر کو جب جیل میں رکھیں گے، کیسے عوام آپ کے ساتھ بامی شیر و شکر ہوگی؟ یہ غلط فہمیاں دور تب ہوں گی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے. تو سہیل عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا معاملات چلانے کے لیے، ریاستی معاملات چلانے کے لیے وہ ضرور بیٹھے گا، لیکن اپنا موقف سامنے رکھے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی سے اب باہر آنے کا یا آسانیوں کے حوالے سے کوئی راستہ بنتا ہے یا مشکلات پی ٹی آئی کے لیے بڑھیں گی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو نیا انتخاب ہے عمران خان کا، یہ کیسا انتخاب ہے، پارٹی میں وہ کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب کا سیاسی کریئر، اس کے حوالے سے ہی بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. جو بڑا فیصلہ آج عمران خان کی طرف سے کیا گیا ہے، انہوں نے سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور نئے سی ایم سہیل آفریدی کو نامزد کر دیا ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ظاہر شاہ شرازی صاحب موجود ہیں، بول نیوز کے پشاور میں بیورو چیف، سینئر صحافی. بہت بہت شکریہ شرازی صاحب آپ کے وقت کے لیے. سہیل آفریدی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، جن کو نیا سی ایم نامزد کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں ان کی پارٹی میں جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ یہاں تک انفارمیشن تو موجود ہے کہ ان کا تعلق خیبر سے ہے، پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. آپ اس کے علاوہ ہمیں کیا ان کے حوالے سے تفصیل بتا سکتے ہیں؟ بالکل، میرے خیال میں جو تحریک انصاف کی ینگ لیڈرشپ ہے ان میں ایک سہیل آفریدی بھی ہے. اس وقت بھی وہ ایک مشیر کے طور پہ کابینہ میں شامل ہیں، اور PK-71 جو خیبر ڈسٹرکٹ ہے، جسے پہلے خیبر ایجنسی کہتے تھے، وہاں سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے زمانے سے یہ ISF کے رکن رہے ہیں اور کافی ایکٹیو رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کافی زیادہ پارٹی کے اندر خصوصی طور پہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے ساتھ کافی جو ہے وہ قریبی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ انٹریکشن رہا ہے. ڈیورنگ جب عمران خان کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی تھی اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور دونوں لیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت سے کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئے ہیں. بہرحال ایک ینگ نام ہے جو کہ اب تک جو اطلاعات ہیں، جیسے سلمان اکرم راجہ کے مطابق اور دوسری PTI لیڈرشپ کے مطابق ان کی نامینیشن کی ہے عمران خان صاحب نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اختلافات تھے پارٹی کے، وہ شاید اب کھول کے ویزیبل ہوں گے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے تو بے شک پارٹی سربراہ کے حکم کے مطابق اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. میں بھی کل پرسوں تک وہ باقاعدہ سبمٹ ہوگا اور اس کے بعد آگے پروسیس ہوگا. لیکن اس وقت جو PTI کی گروپنگ ہے وہ شاید میرے خیال میں صوبے کے لیے
بڑی مشکلات پیدا کرے گی. لائن آرڈر کے مسائل پہلے سے زیادہ ہیں, فائنینشلی بھی دیکھا جائے. پھر ایک انٹرنل آپس کی جو مختلف گروپ ہیں, چاہے وہ اسد کیسر کا گروپ ہے, وہ عاطف خان کا گروپ ہے, پھر اب علی امین گنڈاپور ایک پاورفل وزیر اعلیٰ کے طور پر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک ٹرو فیس ہے عمران خان کا. لیکن اب کیا ہوگا, یہ ایک بڑا عام سوال ہے. شاہد صاحب, سہیل آفریدی کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ہمارے لیے آپ یہ بتا سکیں, کیونکہ متعدد گروپنگ ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی میں. دیکھیں انسائیڈر جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک علی امین گنڈاپور نے انہیں نامینیٹ کیا ہے اپنی کیبنٹ کے اندر, جو نئی کیبنٹ ابھی دوبارہ بنی. لیکن جو پارٹی ذرائع وہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کم از کم ایک ہفتے سے ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ ٹلٹ رہا ہے ٹورڈز جو خواتین ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور سفر جو کر رہے ہیں وہ شاید ان 3 خواتین کی وجہ سے. ابھی جو ان کی نامینیشن ہے اس کے حوالے سے بھی انٹرنل پارٹی جو سورسز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سہیل آفریدی کی نامینیشن بشرا بی بی کی نامینیشن ہے, اور علی امین گنڈاپور کو گھر بھجوانے میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. کچھ دن قبل علی امین گنڈاپور نے ایک جو بہت بڑا بلنڈر کیا وہ تھا علیمہ خان کے خلاف شکایت لگانا, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اور ان کی رائیول خاتون تھی مشال یوسفزئی, جن کو انہوں نے بارہا کیبنٹ سے نکالا, پھر ایڈوائزرشپ سے نکالا, اور وہ اب سینیٹر بن کے کافی انفلوئنشل ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اتنی پیار محبت سے علی امین گنڈاپور گھر نہیں جا رہے. اور ایک جو ان کے اوپر ایک شاید ٹیگ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں اور رائٹ چوائس ہے, اسی وجہ سے وہ خان صاحب یا جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی ایفرٹ نہیں کرے. اوور آل سہیل آفریدی کو چیلنجز ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ استعفیٰ سبمٹ ہوتا ہے, اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے کل یا پرسوں تک. ایکسپیکٹڈ ہے کہ استعفے کے بعد 10 تاریخ تک شاید اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی سہیل آفریدی کوالیفائی کرتے ہیں, وہ اتنے نمبر آف ووٹس لے سکتے ہیں. کیونکہ اب پارٹی جو ہے وہ میرے خیال میں پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بے شک عمران خان صاحب کی ڈائریکٹیوز کو فالو کریں گے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپوزیشن تیار بیٹھی ہے, انہوں نے آپس میں سر جوڑ دیے ہیں, اور میں بھی کوئی ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے. شاہد صاحب, اب یہ جو گنڈاپور صاحب ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا, جب ان کو نامزد کیا عمران خان صاحب نے ان کے لیے بہادر ترین شخص ہے یہ الفاظ استعمال کیے. دوسری وجہ بتائی گئی تھی کہ سخت زبان ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں. کچھ کوششیں بھی انہوں نے کی, لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ پورا اتر سکے جو آج فیصلے ہو رہے ہیں ان کے خلاف. ان کی کیا, سہیل آفریدی کی کیا خصوصیات کو مد نظر رکھا گیا ہوگا؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو بڑا سخت گیر قسم کا موقف رکھتے ہیں, تجربے کے لحاظ سے بھی کم ہیں, عمر کو دیکھتے ہوئے صوبائی اسمبلی میں پہلی بار آئے ہیں, تو یہ جو فیصلہ آج کیا گیا اس سے کیا میسیجنگ دی ہے آج پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں میرے خیال میں آبجیکٹیو بات کرنی چاہیے. آپ یو آر سٹنگ ان اسلام آباد اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سسٹم کیسے چلتا ہے, آپ کی پالیٹکس کیسے چلتی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی تو غلط تھی بے شک, کیونکہ ایک اہم صوبہ ہے, لا اینڈ آرڈر درپیش ہے, اس کو بارڈر کا صوبہ ہے افغانستان کے ساتھ. تو میرے خیال میں شاید ہی واز دا رائٹ چوائس آلسو, کیونکہ ایک دبنگ قسم کی شخصیت کے وہ مالک تھے اور بات کرتے بھی تھے. باقی اس میں شاید وہ جنید آفریدی ہوں چاہے وہ سہیل آفریدی ہوں, میرے خیال میں جنید اکبر کی بات کر رہا تھا, ان کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی کی سربراہی میں آئیں گے, پروونشل جو پارٹی ہے وہ ریوائیو ہوگی, وہاں بھی کافی زیادہ اختلافات ہوئے. اب سہیل آفریدی صاحب بھی اگر سسٹم کے ساتھ مل کر چلیں گے تو میرے خیال میں سسٹم چلے گا, ورنہ اس وقت اپوزیشن جے یو آئی ایف ہوگی, اے این پی, پیپلز پارٹی, اور پلس ان کو جو خواتین کی جو نشستیں ملی ہیں, تو اب پی ٹی آئی کی وہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسموتھ سیلنگ کریں گے. تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور یہ مینیورنگ ہو سکتی ہے. لوگ مخالف جو گروپ ہے وہ بھی کوشش کر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت اگر وزیر اعلیٰ کے بعد علی امین گنڈاپور کے جانے کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی 1 یا 2 ووٹوں کے ساتھ 3 سینٹ کی سیٹیں کے پی سے نکالتی رہی ہے, اور آپ اس موقع کو میرے خیال میں کوشش کرے گی جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی. باقی ایک بات بالکل واضح ہے, چاہے سہیل آفریدی ہوں, چاہے وہ جنید اکبر ہوں, چاہے وہ علی امین گنڈاپور, یہ بات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ سسٹم کے ساتھ کانفلکٹ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ, اگر آپ دیکھیں یہ لوگ ایپیکس کمیٹیز کے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, یہ لوگ سینٹرل جو آپ کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی جب وہ آگے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم کہیں انڈر آرٹیکل 245 آپ نے فوج کو بلایا ہوا ہے, قبائلی علاقوں میں لائن آرڈر کا ایشو ہے. آج اب تک کتنا ہم
معاملہ ہوا ہے کہ اورکزئی کے اندر کل رات جو ہے وہ تقریباً 11 کے قریب جوان شہید ہوئے ہیں، جن میں جو لیڈنگ کمانڈر تھے وہ بھی تھے. تو اس تمام صورتحال کو بھی دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں تحریک انصاف اور جو مرکزی حکومت ہے، اگر ان کی آپس میں چپکلش رہے گی تو میرے خیال میں صوبے کے لیے کافی نقصان ہوگا، نہ صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، بلکہ آپ دیکھیں آپ کی اکانومی اس وقت اسٹیگننٹ ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کا بزنس نہیں ہو رہا، افغان طالبان کے ساتھ ایک الگ پرابلم ہماری چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل جو ڈس بیلنس ہے اور کوئی نیا ایکسپیریمنٹ وہ کافی زیادہ خطرناک. یہ جو آج بات کی گئی ہے شرائع صاحب، سیکیورٹی پالیسی اور سیکیورٹی وجوہات ہی سلمان راجہ صاحب نے بتائی ہیں، حالانکہ جس طرح آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اس میں واضح نظر آتا ہے کہ علیمہ خان کے خلاف بیان بازی یا پھر ان کی توقعات پہ عمران خان کے پورا نہ اتر سکنا وجہ بنی ہے. پارٹی پی ٹی آئی کی جو صوبائی قیادت ہے یا جو وہاں پر ممبران ہیں، وہ کس حد تک پارٹی کی اس پالیسی کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ الائنڈ ہیں یا اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے؟ یہ کتنا سیریس ایک ان کے لیے ٹاپک ہوگا، یا یہ ایک کور ہے؟ آج جو بھی موقف انہوں نے دینا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو ایک وجہ کے طور پہ پیش کیا ہے اور آگے چیزیں سموتھلی چلتی رہیں گی وفاق کے ساتھ سیکیورٹی پالیسی کے کوارڈینیشن کے اعتبار سے؟ دیکھیں اب صاحب وی آر ڈسکسنگ آبجیکٹیولی، تو آبجیکٹیو چیز یہ ہے کہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی میڈیا کے اوپر سٹانس الگ ہے، اور ان سائڈ جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس وقت جس طریقے سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، عام سویلینز مارے جا رہے ہیں، ایک نیگیٹو امیج صوبے کا جا رہا ہے، تو ایک فل فلیج آپریشن ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو مطلب کریڈیبل سورسز کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں، اور پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ شاید اسی پالیسی کے اوپر ہے کہ وہ ٹو کریں گے. بے شک وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ سکورنگ والا معاملہ اپنی جگہ پہ. دیکھیں آپ نے ڈپلومیٹ کی رپورٹ دیکھی تھی کہ کے پی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا ہے پچھلے 5-6 مہینے کے دوران، اس میں سب سے بڑی وجہ تحریک انصاف کی، کے پی کی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں چپکرش ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے وزیر جو دفاع ہے وہی سمجھتے ہیں کہ صوبہ الگ ہے اور وفاق الگ ہے، یہ بہت بڑا خطرناک ایک معاملہ ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ کے شمالی جنوبی وزیرستان میں باجوڑ میں ایکٹیو آپریشن آئی او بیز چل رہے ہیں، اور ایون روز کے روز چل رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپریشن والا جو نیریٹو ہے وہ لوگوں کو ایک پارٹی کا سٹانس یا پارٹی پوائنٹ سکورنگ کے حوالے سے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کی انٹرنل لیڈرشپ، ایون عمران خان بھی اس قسم کے معاملات کو وہ کنٹیسٹ کرنے کے قابل ہے. ہماری پالیسی بڑی واضح ہے، اور خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور بے شک پہلی حکومتوں کی پالیسی شاید ذرا سی پیسو تھی، لیکن اس وقت جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے بشمول آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ہی از ویری مچ کلیئر کہ آپ نے اس تمام معاملے کو جو ہے ونس فار آل سیٹل کرنا ہے. ورنہ آپ اگر جو بات کر رہے ہیں فارن جو ہے انویسٹمنٹ کی، آپ منرل ایکسپلوریشن کی، آپ کے پی کے اندر ٹورزم پروموشن کی، وہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک حد سے زیادہ سیکیورٹی پالیسی کے خلاف وہ جائیں گے؟ ظاہر شرائع صاحب ہمارے ساتھ، شکریہ اس اہم انفارمیشن کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.